दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 29। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वज़ीर ख़जाना खिज़रुल हयात के कत्ल के बाद की शहादतों और वाक़यात से जो वारदात सामने आई वो कुछ इस तरह बनती है कि कत्ल की रात से अगली रात मुस्लिउद्दीन अपने घर गया तो पहली बीवी ने उसे कमरे में बुलाया। उसने 20 अशरफियाँ मुस्लिउद्दीन के आगे करते हुए कहा, खिज़रुल हयात का कातिल ये 20 अशरफियाँ वापस कर गया है और कह गया है कि तुमने 50 अशरफियाँ और सोने के 2 टुकड़े कहे थे। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, जो तुमने सिर्फ 20 अशरफियाँ भेजी हैं। ये मैं तुम्हारी बीवी को वापस दे चला हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। अब 100 अशरफियाँ और सोने के 2 टुकड़े लूँगा। अगर 2 दिन तक माल न पहुँचा तो वैसा ही तीर जो दिल में उतरा है तुम्हारे भी दिल में उतर जाएगा। मुस्लिउद्दीन का रंग उड़ गया। समरकल बोला, तुम क्या कह रही हो? कौन था वो? मैंने किसी को खिज़रुल हयात के कत्ल के लिए ये रकम नहीं दी थी। तुम खिज़र के कातिल हो। बीवी ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि कत्ल की वजह क्या है, इतना ज़रूर मालूम है कि तुमने उसे कत्ल किया है। ये मुस्लिउद्दीन की पहली बीवी थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बमुश्किल 30 साल की होगी। खासी खूबसूरत औरत थी। कोई 1 माह कबल वो घर में एक गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और जवान लड़की ले आया था। एक खाविंद के लिए बीवियों की तादाद के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। उस ज़माने में ज़्यादा बीवियाँ रखने का रिवाज था। कोई बीवी दूसरी बीवियों से हसद नहीं करती थी, मगर मुस्लिउद्दीन ने पहली बीवी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। तब से नई बीवी आई थी, उसने पहली बीवी के कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। बीवी ने उसे कई बार बुलाया तो वो ना गया। बीवी के अंदर इंतकामी जज्बा पैदा हो गया था। यह आदमी जो उसे 20 अशरफियाँ दे गया था, गालिबन मुस्लिउद्दीन से बड़ा ही संगीन इंतकाम लेना चाहता था। इसीलिए उसने उसके पहले बीवी को बता दिया था कि खिज़र को मुस्लिउद्दीन ने कत्ल कराया है। तुम अपनी ज़बान बंद रखना। मुस्लिउद्दीन ने बीवी को बारोब लहजे में कहा, ये मेरे किसी दुश्मन की चाल है। वो मेरे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है। तुम्हारे दिल में मेरी दुश्मनी के सिवा और रहा ही क्या है? बीवी ने पूछा, मेरे दिल में तुम्हारी पहली रोज़ वाली मोहब्बत है। मुस्लिउद्दीन ने कहा, क्या तुम उस आदमी को पहचानती हो? उसने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। बीवी ने कहा, मगर तुम्हारा नकाब उतर गया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मुस्लिउद्दीन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर बीवी ने उसे बोलने न दिया। उसने कहा, मुझे शक है तुमने बैतुल माल की रकम हजम की है, जिसका इलम खिज़रुल हयात को हो गया था। तुमने किराए के कातिल से उसे रास्ते से हटा दिया है। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम आयद न करो। मुस्लिउद्दीन ने कहा, मुझे रकम हजम करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें नहीं, उस फिरंगन को रकम की ज़रूरत है जिसे तुमने निकाह के बगैर रखा हुआ है। बीवी ने जलकर कहा, तुम्हें शराब के लिए रकम की ज़रूरत है। अगर इल्ज़ाम झूठा है तो बताओ, ये 4 घोड़ों की बग्घी कहाँ से आई? घर में आए दिन नाचने वालियाँ जो आती हैं वो क्या मुफ्त में आती हैं? शराब की जो दावतें दी जाती हैं उनके लिए रकम कहाँ से आती है? खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुस्लिउद्दीन ने गुस्से और प्यार के मिले जुले लहजे में कहा, मुझे मालूम कर लेने दो वो आदमी कौन था जो ये खतरनाक चाल चल गया है। असल हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं अब चुप नहीं रह सकूंगी। बीवी ने कहा, तुमने मेरा सीना इंतकाम से भर दिया है। मैं सारे मिशर को बताऊंगी कि मेरा खाविंद कातिल है, एक मोमिन का कातिल है। तुम मेरी मोहब्बत के कातिल हो। मैं इस कत्ल का इंतकाम लूंगी। मुस्लिउद्दीन मिन्नत समाजत करके उसे चुप कराने लगा और उसे कायल कर ले गया कि वो सिर्फ 2 रोज़ चुप रहे, ताकि उस आदमी को तलाश करके साबित कर सके कि वो कातिल नहीं है। उसने बीवी को यह भी बताया कि गयास बलबीस ने चंद एक मुश्तबा अफराद पकड़ लिए हैं और कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। रात गुजर गई, अगला दिन भी गुजर गया। मुस्लिउद्दीन घर से गायब रहा। उसकी दूसरी बीवी याददाश्ता भी कहीं नजर न आई। शाम के बाद मुस्लिउद्दीन घर आया और पहली बीवी के कमरे में चला गया। उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता रहा। बीवी उसके फरेब में नहीं आना चाहती थी, मगर प्यार के धोखे में आ गई। मुस्लिउद्दीन ने उसे कहा कि उस आदमी को ढूंढ रहा है जो 20 अशरफियाँ दे गया था। कुछ देर बाद बीवी सो गई। उस रात मुस्लिउद्दीन ने मुलाजिमों को छुट्टी दे दी थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। मुस्लिउद्दीन बहुत देर सोई हुई बीवी के कमरे में रहा।
پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ آدھی رات کا عالم ہوگا، ایک آدمی اس گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا، ایک آدمی اس کے کندھے پر چڑھ گیا، تیسرا آدمی ان دونوں کو سیڑھی بنا کر اوپر گیا اور دیوار سے لٹک کر اندر کی طرف کود گیا۔ اس نے اندر سے بڑا دروازہ کھول دیا، اس کے دونوں ساتھی اندر آ گئے۔ اس گھر میں رکھوالی والا کتا ہر رات کھلا رہتا تھا، اس رات وہ بھی ڈربے میں بند تھا، شاید ملازم جاتے ہوئے بھول گئے تھے کہ اسے کھلا رکھنا ہے۔ تینوں آدمی برآمدے میں چلے گئے، اندھیرا گہرا تھا، دبے پاؤں چلے گئے، چپ گپ اندھیرے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے۔ ایک نے اس دروازے پر جا ہاتھ رکھا جس میں مصلح الدین کی پہلی بیوی، جسے وہ فاطمہ کے نام سے بلایا کرتا تھا، سوئی ہوئی تھی۔ کیواڑ کھل گیا، ہمارا کمرہ تاریک تھا۔ تینوں آدمی اندر آ گئے اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے فاطمہ کے پلنگ تک پہنچ گئے۔ ایک آدمی کا ہاتھ اس کے منہ پر لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سمجھی مصلح الدین کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو آپ؟ اس کے جواب میں ایک آدمی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اس کا کچھ حصہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ فوراً بعد تینوں نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا، ایک نے منہ پر اور ایک کپڑا کس کر باندھ دیا، ایک نے بوری کی طرح کا تھیلا کھولا۔ دوسرے آدمیوں نے فاطمہ کو دوہرا کر کے رسیوں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اسے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا اور باہر نکل گئے، بڑے دروازے سے بھی باہر نکل گئے۔ گھر میں کوئی مرد ملازم نہ تھا، خادمائیں بھی اس رات چھٹی پر تھیں۔ تھوڑی دور ایک درخت کے ساتھ 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، تینوں آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے، ایک نے تھیلا اپنے آگے رکھ لیا۔ تینوں گھوڑے قاہرہ سے نکل گئے اور اسکندریہ کا رخ کر لیا۔ صبح ملازم آ گئے، مصلح الدین نے فاطمہ کے متعلق پوچھا تو 2 خادماؤں نے اسے تلاش کر کے بتایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ بہت دیر تک جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو مصلح الدین نے خادمہ کو الگ لے گیا، بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر اسے ساتھ لے گیا، بلبیس کے پاس چلا گیا۔ اسے کہا گیا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے شک کا اظہار کیا کہ خضر الحیات کا فاطمہ نے قتل کرایا ہے، اور خضر نے مرتے مرتے انگلی سے مصلح جو لفظ لکھا تھا وہ دراصل اس کی بیوی لکھنا چاہتا تھا، لیکن موت نے تحریر پوری نہ ہونے دی۔ اس کے ثبوت میں اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ بلبیس کو اس آدمی کے متعلق بتائے۔ خادمہ نے بیان دیا کہ پرسوں شام ایک اجنبی آیا جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس وقت مصلح الدین گھر پر نہیں تھا۔ اس آدمی نے دروازے پر دستک دی تو ایک خادمہ باہر گئی۔ اجنبی نے کہا کہ وہ فاطمہ سے ملنا چاہتا ہے۔ خادمہ نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں، اس لیے فاطمہ سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا، فاطمہ سے کہہ دو کہ وہ اشرفیاں واپس کرنے آیا ہے، کہتا ہے کہ میں پوری رقم لوں گا۔ خادمہ نے فاطمہ کو بتایا تو اس آدمی کو اندر بلا لیا۔ خادمہ نے بیان میں کہا، اسے فاطمہ نے برآمدے میں کھڑا کر رہنے کو کہا اور یہ ہدایت دی کہ کوئی آ جائے تو میں اسے خبردار کر دوں۔ خادمہ کمرے میں کے دروازے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اندر کی باتیں جو اسے سنائی دیں ان میں سے اس آدمی کا غصہ اور فاطمہ کی منت سماجت تھی۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ نے اس آدمی سے کہا تھا کہ علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، جس کے عوض اسے 50 اشرفیاں اور 2 ٹکڑے سونے دے گی۔ خادمہ کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ فاطمہ نے اس آدمی کو 20 اشرفیاں کس وقت اور کہاں بھیجی تھیں اور کون لے گیا تھا۔ وہ پوری 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ اس سے کہہ رہی تھی کہ اس نے غلط آدمی کو قتل کیا ہے۔ یہ نقاب پوش آدمی کہہ رہا تھا کہ تم نے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ حسن بن عبداللہ فلاں وقت خضر الحیات کے گھر جائے گا۔ وہ گھات میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک آدمی کو خضر کے گھر کے دروازے کے قریب جاتے دیکھا۔ اس کا قد بت حسن بن عبداللہ کی طرح تھا۔ قتل کرتے وقت اتنی مہلت نہیں ملتی کہ شکار کو اچھی طرح دیکھ کر یقین کر لیا جائے۔ تم نے جو وقت بتایا تھا یہی وہ وقت تھا۔ میں نے تیر چلا دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ فاطمہ سے 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ نے پہلے تو منت سماجت کی، پھر وہ بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ اصل آدمی کو قتل کرو گے تو ان 20 اشرفیوں کے علاوہ 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے دوں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں کام کی پوری اجرت لوں گا۔ فاطمہ نے انکار کر دیا۔ وہ آدمی بڑے غصے میں کہہ کر چلا گیا کہ پوری اجرت وصول کر لوں گا۔
فاطمہ نے خادمہ کو سختی سے کہا کہ اس آدمی کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے خاتمہ کو 2 شرفیہ انعام دیا۔ آج صبح اس کے کمرے میں گئی تو فاطمہ وہاں نہیں تھی۔ اسے شک ہے کہ اس آدمی نے انتقاماً اسے اغوا کر لیا ہے۔ غیاث بلبیس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین کو باہر بھیج دیا اور خادمہ سے پوچھا، یہ بیان تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ فاطمہ نے، یا مصلح الدین نے۔ فاطمہ تو یہاں نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ میرا اپنا بیان ہے، مجھے سچ بتا دو۔ بلبیس نے کہا، فاطمہ کہاں ہے؟ وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ خادمہ گھبرانے لگی، کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ بلبیس نے کہا، کوتوالی کے تہخانے میں جانا چاہتی ہو؟ اب تم واپس نہیں جا سکو گی۔ وہ غریب عورت تھی، اسے معلوم تھا کہ کوتوالی کے تہخانے میں جا کر سچ اور جھوٹ اگل الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جسم کے جوڑ بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ رو پڑی اور بولی، سچ کہتی ہوں تو آقا سزا دیتا ہے، جھوٹ بولتی ہوں تو آپ سزا دیتے ہیں۔ بلبیس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے تحفظ کا یقین دلایا۔ فاطمہ نے کہا، میں نے قتل کے دوسرے روز صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش آیا تھا، آقا مصلح الدین گھر نہیں تھے۔ نقاب پوش نے فاطمہ کو باہر بلایا۔ وہ بڑے دروازے کے باہر، مصلح الدین گھر نہیں تھے۔ نقاب پوش نے فاطمہ کو باہر بلایا تھا، وہ بڑے دروازے کے باہر اور فاطمہ اندر تھیں۔ وہ اس کے سامنے نہیں ہوئی۔ ملازموں نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن کسی نے بھی قریب جا کر نہیں سنا کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر چلی آئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا رکھی تھی۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ دوسری شام مصلح الدین نے 4 ملازموں اور سائس کو رات بھر کی چھٹی دی تھی۔ 4 ملازموں میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ اس سے پہلے کبھی ملازم کو رات بھر کے لیے چھٹی نہیں دی گئی۔ بلبیس نے پوچھا، کبھی نہیں؟ اس نے جواب دیا، کوئی ایک ملازم کبھی چھٹی لے لیتا، سب کو کبھی چھٹی نہیں دی گئی۔ خادمہ نے سوچ کر کہا، عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو باندھا رہنے دو، اس سے پہلے ہر رات کھلا رہتا تھا۔ بڑا خونخوار کتا ہے، اجنبی کی بو پر چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مصلح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے؟ غیاث بلبیس نے پوچھا۔ بہت کھینچے ہوئے، خادمہ نے بتایا۔ آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لایا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے۔ غیاث بلبیس نے خادمہ کو الگ بٹھا کر مصلح الدین کو اندر بلایا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ اس نے مصلح الدین کو دائیں اور بائیں بازوؤں سے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے۔ مصلح الدین نے بہت احتجاج کیا۔ بلبیس یہ حکم دے کر باہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مصلح الدین کے گھر پر پہرا کھڑا کر دو، کسی کو باہر نہ جانے دو۔ اس وقت فاطمہ قاہرہ سے بہت دور شمال کی طرف ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ارد گرد اونچے ٹیلے، سبزہ اور پانی بھی تھا۔ یہ جگہ عام راہ گزر سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہاں سورج نکلنے کے وقت پہنچی تھی۔ گھوڑے رک گئے، اسے تھیلے میں سے نکالا گیا، اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے گئے۔ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ وہ 3 نقاب پوشوں کے نرغے میں تھی۔ 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ فاطمہ چیخنے چلانے لگی۔ نقاب پوشوں نے اسے پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پانی اور کھانا گیا اور تازہ ہوا لگی تو جسم میں طاقت آ گئی۔ وہ اچانک اٹھی اور دوڑ پڑی۔ تینوں بیٹھے دیکھتے رہے، کوئی بھی اس کے تعاقب میں نہ گیا۔ دور جا کر وہ ایک ٹیلے کے اوٹ میں چلی گئی تو ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور فاطمہ کو جا لیا۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی۔ لیٹ گئی نقاب پوش نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈال لیا اور خود اس کے پیچھے سوار ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ بھاگو، ایک نے اسے تحمل سے کہا، وہاں تک بھاگو گی یہاں سے تو کوئی تنو مرد بھی بھاگ کر قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ فاطمہ روتی چیختی اور گالیاں دیتی تھی۔ ایک نقاب پوش نے اس سے کہا، اگر ہم تمہیں قاہرہ واپس لے چلیں تو بھی تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں۔ ہم تمہیں تمہارے خاوند نے تو ہمارے حوالے کیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ فاطمہ نے چلا کر کہا، یہ سچ ہے۔ اس نے کہا، ہم نے تمہیں اجرت کے طور پر لیا ہے، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں تمہارے ہاتھ میں 20 اشرفیوں کی تھیلی دے آیا تھا۔ تم نے خاوند سے کہہ دیا کہ تم قاتل ہو، اور تم نے بیوقوفی کی کہ اسے یہ بھی کہہ دیا کہ تم کوتوال کو بتا دو گی۔
وہ تم سے پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا، اس کی داشتہ نے اس کے دل پر اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور وہ کیا کرنے آئی ہے۔ دوسرے دن تمہارا خاوند ہمارے ٹھکانے پر آیا، ایسا بے ایمان آدمی ہے کہ اس نے ہمیں خضر الحیات کے قتل کے عوض 50 اشرفی اور سونے کے 2 ٹکڑے دینے کا وعدہ کیا، مگر کام ہو گیا تو صرف 20 اشرفیاں بھیجی۔ میں نے تمہارے استعمال کیا اور یہ رقم تمہارے ہاتھ میں دے دی تاکہ تمہیں بھی اس راز کا علم ہو جائے۔ ہمارا تیر نشانے پر بیٹھا، دوسرے دن وہ ہمارے ٹھکانے پر آیا اور 50 اشرفیاں دینے لگا، سونے کے ٹکڑے۔ پھر ہضم کر رہا تھا۔ میرے ان ساتھیوں نے کہا اب ہم بہت زیادہ اجرت لیں گے، اگر وہ نہیں دے گا تو ہم کسی نہ کسی طرح کوتوال تک خبر پہنچا دیں گے۔ اسے اب خطرہ نظر آ رہا تھا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ قاتل وہی ہے۔ اس کا علاج، اس نے یہ سوچا کہ ہمیں کہا کہ تمہیں میری بیوی کو اٹھا لے جاؤ، میں تمہارے لیے راستہ صاف کر دوں گا۔ ہم جان گئے کہ اپنی داشتہ کے زیر اثر تم سے اب جان چھڑانا چاہتا ہے، اور وہ اس لیے تمہیں غائب کرنا چاہتا ہے کہ تم اس کے جرم کی گواہ بن گئی ہو اور اسے کہہ بھی چکی ہو کہ تم کوتوال کو خبر کر دو گی۔ فاطمہ کے آنسو خوش ہو چکے تھے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر ان تینوں کو باری باری دیکھتی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ آنکھیں ڈراؤنی اور خوفناک تھی۔ ان کی زبان میں مٹھاس اور اپنائیت کی جھلک ضرور تھی۔ انہوں نے اسے دھمکی نہیں دی بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا تڑپنا، رونا اور بھاگنا بیکار ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا، نقاب پوش نے اس سے کہا، جب مصلح الدین نے کہا میری بیوی کو اجرت کے طور پر اٹھا لے جاؤ تو میں نے اسکندریہ کی منڈی کے بھاؤ سے تمہاری قیمت کا اندازہ لگایا۔ تم ابھی جوان ہو اور تم حسین بھی ہو، تم بڑے اچھے داموں میں بک سکتی ہو۔ ہم مان گئے، مگر تمہارا خاوند ہمیں اتنی اجرت نہ دیتا تو ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ آج رات اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہوگا، کتا بھی بندھا ہوا ہوگا، البتہ بڑا دروازہ اندر سے بند ہوگا تاکہ تم دیکھ لو تو شک نہ کرو۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر تمہارے گھر کی دیوار پلانگی۔ ہم نے ہاتھوں میں خنجر سے رکھے تھے اور ہم سنبھل کر چل رہے تھے کیونکہ ہمیں تمہارے خاوند پر بھروسہ نہیں، وہ ہمیں مروا سکتا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہمارے لیے راستہ واقعی صاف تھا، تمہیں اٹھایا اور لے آئے۔ اس نے تمہیں یہ کہانی اس لیے سنائی کہ تم اپنے خاوند کے گھر کو دل سے نکال دو۔ دوسرے نقاب پوش نے کہا ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم 3 آدمی اکیلی عورت کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم بے وپاری ہیں۔ 3 مرد ایک عورت کو اغوا کر اور مجبور کر کے تفریق کریں تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ تم مجھے اسکندریہ کے بازار میں بیچو گے؟ فاطمہ نے بے بسی کے لہجے میں پوچھا۔ میری قسمت میں اب عصمت فروشی لکھی ہے؟ نہیں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا۔ عصمت فروشی کے لیے جنگلی اور صحرائی لڑکیاں خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ تم حرم کی باعزت امیر کے پاس جاؤ گی، ہمیں بھی تو قیمت چاہیے، ہمیں تمہیں مٹی میں نہیں پھینکیں گے۔ تم اب رونا اور غم کرنا چھوڑ دو تاکہ تمہارے چہرے کی دلکشی اور رونق قائم رہے، ورنہ عصمت فروشی کے قابل رہ جاؤ گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ یہ دیکھ کر کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی، دست درازی نہیں کی، فاطمہ کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ رات بھر وضعیت میں رہی تھی، تھیلے میں بھی دوری کر کے اسے باندھ دیا گیا تھا۔ جسم درد کر رہا تھا، وہ لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس صورتحال کو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 3 نقاب پوش سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے پہلے تو یہ سوچا کسی ایک کا خنجر نکال کر تینوں کو قتل کر دے، لیکن اتنی جرات نہ کر سکی۔ تینوں کو قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے گھوڑے دیکھے اور ان لوگوں نے گھوڑوں سے زین نہیں اتاری تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھے اور دبے پاؤں ایک گھوڑے تک پہنچے۔ سورج ٹیلوں کے پیچھے جا رہا تھا اور فاطمہ کو معلوم نہ تھا کہ کس طرح اور کتنی دور ہے۔ اس نے خطرہ مول لے لیا کہ صحرا کی وسعت میں بھٹک کر مر جائے گی، ان لوگوں کے ہاتھوں سے ضرور نکلے گی۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑ لگا دی۔ ٹاپوں نے نقاب پوشوں کو جگا دیا۔ انہوں نے فاطمہ کو ٹیلے کی اوٹ میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوئے اور تعاقب میں گھوڑے سرپٹ بھگا دیے۔ فاطمہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اس ٹیلے کے قید خانے سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ صحرائی ٹیلے بول بلیوں جیسے ہوتے ہیں، صرف صحرا کے بھیدی ان سے واقف ہوتے ہیں۔
فاطمہ ایسے رخ ہو لی جہاں آگے ایک اور ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پیچھے دیکھا تو نقاب پوش تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے گھوڑے کے ٹیلے پر چڑھا دیا اور ایر مارتی گئی۔ اچھا گھوڑا تھا، اوپر جا کر پرے اتر گیا۔ وہ ایک طرف کو گھوڑا موڑ لگائی اور آگے راستہ مل گیا۔ نقاب پوش بھی پہنچ گئے۔ فاصلہ بھی کم ہو رہا تھا۔ فاطمہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے سمندر کی طرح کھلا صحرا اور 4 شتر سوار اپنی سمت آتے دیکھے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ، ڈاکوؤں سے بچاؤ۔ وہ ان تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے دونوں نقاب پوشوں نے گھوڑے باہر آئے۔ شتر سواروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑوں کی باغیں کھینچی اور گھوڑے موڑے بھی۔ شتر سواروں نے اونٹ دوڑا دیے۔ ایک نے کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا تو ایک تیر گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا درد سے تڑپا، اچھلا اور بے قابو ہو گیا۔ سوار کود گیا۔ شتر سواروں نے انہیں للکارا تو دوسرے نے گھوڑا روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ 4 شتر سوار تیر اندازوں کی زد میں ہیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ ان کا ایک ہی ساتھی اندر ہے۔ ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کی فوج کے کسی گشتے دستے کے سپاہی تھے۔ سلطان ایوبی نے سارے صحرا میں گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اچانک حملے کا خطرہ نہ رہے اور صلیبی تخریب کار مصر میں داخل نہ ہو سکیں۔ ان گشتی دستوں کا بہت فائدہ تھا۔ انہوں نے کئی مشتبہ لوگ پکڑے تھے۔ اب یہ نقاب پوش ان کے فندے میں آ گئے۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ کس طرح یہاں تک لایا گیا، کہ وہ کسی کی بیوی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناظم مالیات قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے خاوند مسلم الدین نے کرایا ہے جو شہر کا ناظم ہے، اور قاتل ان دونوں میں سے ایک ہے۔ تیسرے نقاب پوش کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ان سے خنجر لے لیا گیا، ہاتھ پیٹ پیچھے باندھ دیے گئے۔ ان کا ایک گھوڑا تیر لگنے سے بھاگ گیا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 نقاب پوشوں کو اور تیسرے پر ایک کو بٹھا کر سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس لے چلے۔ فاطمہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھا لیا۔ اس اونٹ کا سوار اپنے ایک ساتھی کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس قافلے کے سامنے 4 میل کی مسافت تھی جو انہوں نے سورج غروب ہونے تک طے کر لی۔ وہ ایک نخلستان تھا جہاں خیمہ بھی تھے اور اس دستے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ فاطمہ کو اس کماندار کے سامنے پیش کیا گیا۔ 3 نقاب پوشوں کو پہرے میں بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے اگلے روز قاہرہ بھیجنا تھا۔ صلیبیوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرگ میں بیٹھے بیٹھے صلاح الدین ایوبی کا انتظار نہیں کریں گے، اور انہوں نے فوج کو تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ فرانس کی فوج کو راستے میں روکنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ریمانڈ کی فوج مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملے کے لیے مقرر ہوئی۔ کرک کے قلعے کے دفاع کے لیے سرزمین جرمنی کی فوج تھی، جس کے ساتھ فرانس اور انگلستان کے کچھ دستے تھے۔ انہیں جاسوسوں نے بتایا کہ سلطان ایوبی نئی فوج تیار کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نئی فوج تیار کر رہا ہے۔ صلیبی حکمرانوں نے اس اقدام کا جائزہ لیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ٹریننگ کیمپ پر حملہ کر کے پیچھے ہٹ آئیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ دلیل یہ دی کہ صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی 3 تہیں بنا رکھی ہیں، جن میں یہ متحرک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دیکھ بھال کے دستے دور دور تک گھومتے پھرتے اور صحرا میں ہلتی ہوئی ہر چیز کو قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ ان دفاع انتظام کو دیکھ کر صلیبیوں نے اس حملے کا خیال دل سے نکال دیا۔ ایک امریکی مصنف اینٹنی ویسٹ نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلیبیوں کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نسبت 4 گنا فوج تھی، جس میں زرہ پوش، پیادہ اور سوار دستوں کی بہتات تھی۔ اگر یہ فوج صلاح الدین پر براہ راست حملہ کر دیتے تو مسلمان زیادہ دیر جم نہ سکتے تھے، مگر صلیبی فوج کے شوبک کی شکست میں جو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس کی ایک دہشت بھی تھی جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فوجیوں پر طاری تھی۔ صلیبیوں کا مورال متزلزل تھا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شوبک کو لوہے کا قلعہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو صحرا میں بھیج کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کے قلعوں سے دور ہی ختم کر دیں گے۔ وہ کرک کے دفاع میں بیٹھے رہے اور سلطان ایوبی نے شوبک لے لیا اور صحرا میں صلیبیوں کو آمنے سامنے کی جنگ کا موقع دیے بغیر انہیں چاپا ماروں سے مروا دیا۔ اس کی آگ کی ہانڈیوں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو اتنا دہشت زدہ کیا کہ خاصے عرصے تک جانور معمولی سی آگ دیکھ کر بھی بدک جاتے تھے۔ اینٹنی ویسٹ نے یہ ثبوت بھی مہیا کیا ہے کہ صلیبی فوج مخالف بادشاہوں اور ملکوں کی مرکو تھی جو بظاہر متحد تھی، لیکن ایک متحدہ برائے نام تھی۔
کیونکہ ہر بادشاہ اور اس کی اعلیٰ فوج کا کمانڈر ملکی گیر اور بادشاہی کی توسیع کا خواہش مند تھا۔ ان میں صرف یہ جذبہ مشترک تھا کہ مسلمانوں کے خوف ختم کرنا ہے، مگر ان کے دلوں میں جو اختلافات تھے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیبی سازشوں کے ماہر تھے اور مسلمانوں کے جس علاقے پر قابض ہو جاتے تھے وہاں قتل عام اور آبرو ریزی شروع کر دیتے تھے۔ اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی محبت اور اخلاقی قدروں کی ایسی خوبی سے استعمال کرتا تھا کہ دشمن اسے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج میں یہ خوبی بھر دی تھی کہ 10 سپاہیوں کا چھاپا مار دستہ 1000 نفری کے فوجی کیمپ کو تہس نہس کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ جان قربان کرنے کو معمولی سی قربانی سمجھتے تھے۔ سلطان ایوبی جس انداز سے میدان جنگ میں تھوڑی سی فوج کو ترتیب دیتا تھا وہ بڑی سے بڑی فوج کو بھی بے بس کر دیتی تھی۔ شبک اور قرق کے میدان میں بھی اس نے اسی جنگی دانشمندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ صلیبیوں نے اس کا جائزہ لیا، اپنی فوج کی جسمانی اور جذباتی کیفیت دیکھی تو انہوں نے براہ راست حملے کا خیال چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا ڈھنگ سوچ لیا، لیکن اس ڈھنگ کے متعلق بھی انہیں شک تھا۔ اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ مصر میں بغاوت بھڑکانے اور سوڈانیوں کو مصر پر حملہ کرنے پر اکسانے کا اہتمام کر لیا۔ مصر کے نائب ناظم مصلح الدین کی طرف سے انہیں امید افزا رپورٹیں مل رہی تھیں۔ وہ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچے تھے کہ مصر کا ناظم مالیات خضر الحیات قتل ہو گیا ہے اور مصلح الدین پکڑا گیا ہے۔ قرق تک اطلاع پہنچنے کے لیے کم از کم 15 دن درکار تھے، کیونکہ راستے میں سلطان ایوبی کی فوج تھی۔ قاصد بہت دور کا چکر کاٹ کر اور قدم پھونک کر قرق جا سکتے تھے۔ بہت دنوں کا چلا ہوا ایک قاصد رات وہاں پہنچا جس رات فاطمہ اغوا ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹ دی کہ بغاوت کے لیے فضا سازگار ہے، لیکن سوڈان ابھی حملے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے یہاں گھوڑے کی کمی ہے، ان کے پاس اونٹ زیادہ ہیں، انہوں نے کم و بیش 500 گھوڑے کی ضرورت ہے، اتنی ہی زینے درکار ہیں۔ فرانسیسی فوج کے کمانڈر نے کہا 500 گھوڑے فوراً روانہ کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ صلیبی فوج کے 500 افسروں کو بھی بھیج دیا جائے جو سوڈانیوں کی جنگی اہلیت اور کیفیت کا جائزہ لے کر حملہ کرائیں۔ صلیبیوں کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی، انہوں نے قرق میں اعلان کر دیا کہ مصر پر حملے کے لیے 500 گھوڑوں کی فوری ضرورت ہے۔ عیسائی باشندوں نے 3-4 دنوں میں گھوڑے مہیا کر دیے، ایسے راستے سے روانہ کیے جس کے متعلق یقین تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ ان کا رہنما وہی جاسوس تھا جو گھوڑے مانگنے آیا تھا۔ وہ سوڈانی تھا اور 3 سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ 8 صلیبی فوج کے افسر تھے، انہیں سوڈانی حملے کی قیادت کرنی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی کو صرف یہ معلوم تھا کہ مصر کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نے جاسوسی کا جو جال بچھایا ہے وہ خطروں سے قبل از وقت خبردار کر دے گا۔ انہیں خضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا بھی علم نہیں تھا۔ غیاث بلبیس کو مشورہ دیا گیا تھا کہ سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوا دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل نہیں کیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے اصل صورتحال سے سلطان ایوبی کو آگاہ کرے گا۔ فاطمہ کو گشتی دستے کے کمانڈر نے رات الگ خیمے میں رکھا۔ شہر کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا جب اسے اور تینوں نقاب پوشوں کو 8 کے 8 محافظوں کے ساتھ قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد قاہرہ پہنچا اور سیدھا کوتوالی گیا۔ غیاث بلبیس اس واردات کی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ تہہ خانے میں تھا۔ اس نے مصلح الدین کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کی داشتہ کو برآمد کیا گیا۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت مسلمان بتاتی تھی۔ اس نے بلبیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے جواب میں بلبیس نے اسے کوٹری کی جھلک دکھائی جہاں بڑے بڑے سخت جان مرد بھی سینے کے راز کو اگل دیا کرتے تھے۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا کہ وہ یروشلم سے آئی ہے اور وہ عیسائی ہے۔ اس نے یہ اعتراف کے ساتھ بلبیس کو اپنے جسم اور دولت کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ بلبیس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی اس نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مصلح الدین کیوں صلیبیوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔
خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چرب زبان تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ بلبیس نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ تو کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کی کڑیاں یروشلم سے جا ملتی ہیں۔ اس نے لڑکی سے کہا وہ ہر ایک بات بتا دے۔ لڑکی نے جواب دیا میں جو کچھ بتا سکتی تھی بتا دیا، اس سے آگے کچھ بتاؤں گی تو سلیب کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ میں سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہو کر لو، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کرک پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلح الدین تمہاری قید میں ہے، اس سے پوچھ لو، وہ تمہارا بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ بلبیس نے اس سے کچھ مزید نہ پوچھا، مصلح الدین کے پاس چلا گیا۔ مصلح الدین بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکایا گیا تھا کہ رسا قلائیوں سے بندھا ہوا تھا اور پاؤں فرش سے اوپر تھے۔ بلبیس نے جاتے ہی اس سے پوچھا مصلح دوست، جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس نے اغوا کیا ہے؟ اب تمہیں اور کچھ باتیں بھی بتانی پڑیں گی۔ تمہاری داشتہ اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ کھول دو مجھے رذیل انسان۔ مصلح الدین نے غصے اور درد سے دانت پیس کر کہا امیر مصر کو آنے دو، میں تیرا یہی حشر کراؤں گا۔ اتنے میں بلبیس کے ایک اہلکار نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہہ خانے سے باہر نکلا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں مصلح الدین کی بیوی اور اسے اغوا کرنے والے 3 آدمی کھڑے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ بلبیس فاطمہ اور تینوں مجرموں کو تہہ خانے میں لے گیا اور مصلح الدین کے سامنے جا کھڑا کیا۔ مصلح الدین انہیں دیکھا اور آنکھیں بند کریں۔ بلبیس نے پوچھا ان تینوں میں قاتل کون ہے؟ مصلح الدین خاموش رہا۔ بلبیس نے 3 دفعہ پوچھا، پھر بھی خاموش رہا۔ بلبیس نے تہہ خانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے آیا اور مصلح الدین کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلح الدین کی قلائیوں کو کاٹنے لگا جو رسے سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا درمیان والا۔ بلبیس تینوں کو الگ الگ لے گیا اور انہیں کہا کہ بتا دیں وہ کون ہے اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے میں رضامند ہو گئے۔ بلبیس نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات سنائی جو سنائی جا چکی ہے۔ اس نے اسے اپنے متعلق یہ بتایا کہ اس کی ماں سوڈانی اور باپ مصری ہے۔ 3 سال گزرے، وہ اپنے باپ کے ساتھ مصر آئی۔ مصلح الدین نے اسے دیکھ لیا اور اس کے باپ کے پاس آدمی بھیجے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ رقم کتنی طے ہوئی۔ باپ اسے مصلح الدین کے گھر چھوڑ گیا اور ایک تھیلی لے کر چلا گیا۔ مصلح الدین نے ایک عالم اور چند ایک آدمیوں کو بلا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا اور اس کی بیوی بن گئی۔ اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ محبت فاطمہ کی کمزوری تھی۔ باپ سے اسے محبت اور شفقت نہیں ملی تھی۔ اسے شک تھا کہ باپ اسے یہاں بیچنے کے لیے ہی لایا تھا۔ مصلح الدین کے خلاف اسے کبھی بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اتنا برا آدمی ہے۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کی باہر کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے شوبہ کی طرف کوچ کیا تو اس کے فوراً بعد مصلح الدین میں ایک تبدیلی آ گئی۔ وہ رات بہت دیر تک باہر رہنے لگا۔ ایک رات فاطمہ نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ فاطمہ کا باپ شرابی تھا۔ وہ شراب کی بو اور شرابی کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے مصلح الدین کی محبت کی خاطر یہ بھی برداشت کیا۔ پھر گھر میں رات کے وقت اجنبی سے آنے لگے۔ مصلح الدین نے ایک رات فاطمہ کو اشرفی کی 2 تھیلیاں اور سونے کے چند ایک ٹکڑے دکھا کر کہا گھر میں رکھ دیے، اور ایک رات جب وہ شراب میں بدمست ہو کر آیا تو اس نے فاطمہ سے کہا اگر مصر کا شمالی علاقہ جو بحر روم کے ساتھ ملتا ہے مجھے مل جائے تو تم پسند کرو گی؟ سوڈان کی سرحد کے ساتھ کا علاقہ جو تم پسند کرو گی تم اس کی ملکہ ہوگی اور میں بادشاہ۔ فاطمہ اتنے اونچے دماغ کی لڑکی نہیں تھی کہ اس سلسلے میں اسے کچھ پوچھتی۔ وہ سمجھی کہ اس کا خاوند زیادہ شراب پی کر بہک گیا ہے۔ ہوش میں وہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی اس کے گھر لائی گئی۔ ساتھ 2 آدمی تھے۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں ہی رہی۔ نکاح نہیں پڑھایا گیا تھا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کے دوست بنانے کی بہت کوشش کی لیکن اسے اس لڑکی نے نفرت ہو گئی۔ اس لڑکی نے اسے اس کا خاوند چھین لیا۔ اس کے بعد خضر الحیات کے قتل کا واقعہ تینوں نقاب پوشوں نے پہلے بلبیس کو غلط باتیں بتانے کی کوشش کی
لیکن بلبیس انہیں راستے پر لے آیا۔ تینوں نے الگ الگ جو بیان دیے، ان سے یہ انکشاف ہوا کہ وہ تینوں حشیش کے گروہ کے آدمی ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ مسلح الدین کو بے شمار دولت، ایک عیسائی لڑکی دی گئی اور یہ وعدہ کیا صلاح الدین کے خلاف بغاوت کامیاب کرا دے تو مصر کی سرحد کے ساتھ اسے ایک الگ ریاست بنا کر دی جائے گی، جس کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں اور عیسائی لڑکی کے ہاتھ میں ہوگی۔ مصر الدین نے اعلیٰ حکام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا، مگر خضر الحیات اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مالیات اور بیت المال پر قبضہ ضروری تھا، خضر الحیات کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ خزانے کا محافظ دستہ جابازوں کا منتخب گروہ تھا۔ مصلح الدین خضر الحیات کے قتل کروا کے اس دستے کو تبدیل کرانا چاہتا تھا۔ اس میں باغی افراد رکھنے تھے اور حشیشین ان تینوں کے ذمہ دار حراکم کا قتل تھا، جس کا فیصلہ مصلح الدین کو کرنا تھا۔ انہوں نے اس کام کی اجرت صلیبیوں کی طرف سے باقاعدہ مل رہی تھی۔ وہ چونکہ یہ کام کاروبار اور پیشے کے طور پر کرتے ہیں، اس لیے فالتو اجرت لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مصلح الدین سے 50 اشرفیاں اور سونا الگ مانگا، جو اس نے خضر الحیات کے قتل کے بعد نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پوری اجرت مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس نے انہیں اپنی بیوی پیش کی اور کہا کہ اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ فاطمہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے۔ مصلح الدین ابھی تک چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اسے بیان لینے کے لیے اتارا گیا تو بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاسوس لڑکی کی کوٹری میں گئے تو وہ مری پڑی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ طبیب نے آ کر دیکھا اور کہا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے پاس چھوٹا سا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں زہر بندھا ہوا تھا، جو لڑکی نے اپنے کپڑوں میں کہیں چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر بعد مصلح الدین کو ہوش آیا، لیکن وہ بہکی بہکی باتیں کرتا رہا، بولتے بولتے چپ ہو جاتا اور پٹی پٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگتا، پھر بے معنی سی باتیں شروع کر دیتا۔ طبیبوں نے اسے دوائیاں کھلائیں، لیکن اس کا دماغ اذیت سے اور پکڑے جانے کے ڈر سے بگڑ گیا تھا۔ اسی رات غیاث بلبیس کے پاس ایک معجز شخصیت آئی۔ اس کا نام زین الدین علی بن ناس الوائس تھا۔ اس نے بلبیس سے کہا اسے پتہ چلا ہے کہ کچھ جاسوس اور تخریب کار پکڑے گئے ہیں، وہ بھی کچھ انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ زین الدین مذہب، سیاست اور معاشرت کے میدان کا بزرگ قائد تھا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں تھا، لیکن بڑے بڑے حاکم بھی اس کے مرید تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اسے پیروں کی طرح مانتا تھا۔ اسے حاکموں اور معاشرت میں اونچی حیثیت کے دو چار افراد سے پتہ چلا کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کی غیر حاضری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ایسی چابک دستی سے سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین سازش اور بغاوت کا زہر پھیلا رہا ہے کہ کسی کو پکڑنا آسان نہیں۔ زین الدین نے غیاث بلبیس اور علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو بتانے کے بجائے اپنے طور پر اس تخریب کاری کی جاسوسی کرنی شروع کر دی تھی۔ فوج کے چھوٹے بڑے افسر بھی اس کی محفل میں آتے تھے۔ اس نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں اور متعدد ذمہ دار افراد کے نام اور ان کی سرگرمی بھی معلوم کر لی تھی۔ اس نے دراصل ذاتی طور پر تخریب کاروں کے خلاف اپنا ایک گروہ تیار کر لیا تھا، جس نے نہایت نازک راز میں حاصل کر لیے تھے۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے اپنی تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی میں سازش اور بغاوت کے انکشاف کا سہرا زین الدین علی کے سر باندھا ہے اور 3-4 مورخین کے حوالے دیے ہیں، لیکن اس دور کے جو تحریریں محفوظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ مالیات کے ناظم کے قتل سے صلیبیوں کو سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس کے اعلی کار مسلمان تھے جن پر سلطان ایوبی کو اعتماد تھا۔ بہرحال بزرگ شخصیات کی ذاتی کاوش اور اس کا جو حاصل تھا وہ قومی سطح کا ایسا کارنامہ تھا جسے مورخین نے بذات طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے بلبیس سے کہا کہ وہ ابھی کچھ دن اپنی جاسوسی جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ ہر ایک سازش کی نشاندہی ہو جائے، لیکن ان تخریب کاروں کی گرفتاری کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی، جس سے ان کے ساتھی روپوش ہو جائیں گے۔ اس نے نام اور پتے وغیرہ بتلا دیے۔ اس نے اپنے آدمی بھی بلبیس کے حوالے کر دیے۔ حسن بن عبداللہ کو بلا لیا گیا۔ حسن اور بلبیس نے فیصلہ کیا کہ سلطان ایوبی کو فوری طور پر اطلاع دی جائے
اس کے لیے زین الدین ہی کو منتخب کیا گیا اور اسی روز اسے 12 سواروں کے موافق دستے کے ساتھ شوبک روانہ کر دیا گیا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔